اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ فیروز وٹواں کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے مننے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت کو سن رہے ہیں۔ حضرات، انتظامیہ نے جو موضوع گفتگو کے لیے دیا ہے وہ آپ سن چکے، اور یہ ایک ایسی حقیقت کا اعلان ہے کہ جس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اسٹیج کے اوپر میز ہے اور میز کے اوپر جگ اور گلاس پڑا ہے، جگ بھی یہاں کا اور گلاس بھی یہاں کا۔ یہ گلاس اگر پکڑ کے ہاتھ میں اسے سیدھا رکھیں گے اور کھلا رکھیں گے، جگ سے پانی ڈالیں گے، گلاس میں پانی آ جائے گا۔ چیمہ صاحب بھی پی سکتے ہیں، وٹو صاحب بھی پی سکتے ہیں، بابا جی بھی پی سکتے ہیں، اور کوئی چھوٹو بھی پی سکتا ہے۔ لیکن اگر اس گلاس کو پکڑ کر کے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے اور جگ سے پانی ڈالا جائے تو گلاس میں پانی کہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ برتن کے اوپر اگر ڈھکنا آ جائے تو پانی اندر، آپ اسے ٹونٹی کے سامنے رکھیں یا ٹیوب ویل کے نیچے رکھیں، صبح سے لے کے شام تلک، شام سے صبح تلک، قبر کی دیواروں تلک جو ہے اسے بھرنے کی کوشش کریں، پانی نہیں آئے گا۔ آپ گلاس کو کھلا چھوڑ دیں، لیکن اس کو پکڑ کے الٹا کر دیں۔ اب اس میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں، ہے تو کھلا، پانی نہیں جائے گا۔ وجہ کہ اب اس برتن کو، اس گلاس کو الٹا کر دیا گیا۔ حضرات، اللہ نے انسان کو ایک برتن یہ بھی دیا ہے، کھوپڑ، یہ عقل کا برتن۔ اگر یہ کھلا رہے اور سیدھا رہے
किताब और सुन्नत की बारिश का एक कतरा इसे अबू बकर सिद्दीक बना देता है। और अगर अकल के बर्तन के ऊपर हालात या माहौल का ढकना दे दिया जाए, रकाबत का, अदावत का, दुश्मनियों का, दूरियों का, बोध का ढकना आ जाए, या फिर माहौल इसको उल्टा कर दे, तो फिर किताब और सुन्नत जो है वो 23 साल भी बरसती रहे तो उसकी एक छींट भी अबुल हकम को अबुल हकम नहीं रहने देती, वो उसको अबू जहल बना देती है। वजह क्या थी कि पानी अंदर। भाइयों, अकल का बर्तन खुला रखिएगा, सीधा रखिएगा, इंशाअल्लाह मेरे मौक़िफ़ की बात समझ आएगी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा धोखा दीन में यह है कि आप पढ़े लिखे होकर के जाहिलों वाली बात कर दें, और वो ये है कि सब ठीक है, जो जहां लगा है ठीक लगा है, अपने मसलक को छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं। देखने में बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा प्यारा जुमला, बड़ा मोतदिल जुमला, बड़ा जबरदस्त जो है इज्म है, न्यूट्रलिज्म। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों से, न्यूट्रल गियर में डाल के कभी गाड़ी चली? क्यों भाइयों, नहीं चलती? तो आज मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह 6 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहले बुजुर्गों के दलाइल चलेंगे। मेरे मुल्क में इस्लाम मशहूर है, बुजुर्गों के जरिए आया। बुजुर्ग अगर कहें सब ठीक है, मान लेना। अगर बुजुर्ग बोले सब ठीक नहीं, तस्लीम करना पड़ेगा। फिर दलाइल आएंगे फितरत के, तेरी मेरी फितरत बोले सब ठीक है, ले लेना। अगर फितरत कहे सब ठीक नहीं, तो फिर तस्लीम करके जाना पड़ेगा। हजरात, मुशाहदा है, अकल के दलाइल हैं, साइंस के दलाइल हैं, रियाजी के दलाइल हैं, किताबुल्लाह के दलाइल हैं, सुन्नत रसूलिल्लाह के दलाइल हैं। आए बात करते हैं फिरोज वटुआ। नाम सुना है? फिरोज वटुआ क्या माना? फिरोज वटुआ के लोगों, हर नीले रंग का पत्थर बुजुर्ग कहते हैं फिरोजा। फिरोजा नहीं होता। आज बुजुर्गों की बात सुना के लोगों को किताब और सुन्नत से दूर किया जाता है। हम आज बुजुर्गों की बातें सुना के इंशाअल्लाह सही क्या है बताएंगे, गलत क्या है बताएंगे। आइए, दुनिया में अगर हर नीले रंग का पत्थर फिरोजा नहीं होता, बुजुर्गों ने बोला है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। हम सर हिलाते हैं। अकवाले जरी जबरदस्त, सोने के पानी से लिखने के काबिल लिखा। तालाबा ने पढ़ा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हमने कहा जी वाकई चमकती तो बड़ी चीजें हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बुजुर्गों ने कहा, लोगों, मा कुल्लु बैदा शहमा, दुनिया के अंदर हर सफेद चीज चांदी नहीं होती। हमने कहा जी क्या जबरदस्त। बुजुर्ग बोले, वमा कुल्लु सौदा फहमा, फिरोज वटुआ के लोगों, हर काली चीज कौआ नहीं होती। आपने कहा जी वाकई हर काली चीज कौआ। बुजुर्ग कहते हैं दुनिया के अंदर हर चमकता हुआ जर्रा सितारा नहीं होता। जमीन पे रेत के जर्रे बड़े चमकते हैं, लेकिन हर चमकने वाला जर्रा सितारा नहीं बन जाता। बुजुर्गों ने कहा है, समंदर में मौजें तो बड़ी उठती हैं, लेकिन हर मौज के मुकद्दर में किनारा नहीं होता। हकीकत के नहीं, हम कहते हैं जी वाकई सही है। बुजुर्गों ने झूठ तो नहीं बोला, सही है। आगे बढ़े। दुनिया में कतरे बड़े, पानी के कतरे बड़े, लेकिन हर पानी का कतरा शबनम नहीं होता। बुजुर्गों ने बोला, ओ यारो, दुनिया में पानी बड़े, लेकिन हर पानी जमजम नहीं होता। बुजुर्गों ने बोला, दुनिया के अंदर हर तलवार थामने वाला सैफुल्लाह नहीं होता।
ہر تلوار تھامنے والا سیف اللہ نہیں ہوتا، اور یارو دنیا میں ہر کالا کوٹھا بیت اللہ نہیں ہوتا۔ بزرگ کہتے ہیں دنیا کے اندر ہر پھول کے مقدر میں ضروری نہیں ہے خوشبو۔ یہ پھول پڑے ہیں، گلاب کی پتیاں، ان میں اور وہ گلدستے میں فرق ہے، پھول وہ بھی ہے، پھول یہ بھی ہیں، ہر پھول کے مقدر میں خوشبو نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک، بزرگوں نے کہا ہوائیں بڑی چلتی ہیں لیکن ہر ہوا بادے نسیم نہیں ہوتی۔ اور یارو اگر اہل حدیث کہہ دے دنیا میں رستے بڑے لیکن ہر راہ صراط مستقیم نہیں ہوتی تو پھر ناراضگی کیسی ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ دنیا میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر سفید چیز اگر چاندی نہیں، ہر کالی چیز کوئلہ نہیں، ہر قطرہ جو ہے وہ شبنم نہیں، ہر پانی جو ہے وہ زمزم نہیں، ہر ذرہ جو ہے ستارہ نہیں، اور ہر موج کے مقدر میں کنارہ نہیں، ہر کالا کوٹھا بیت اللہ نہیں، ہر ہوا باد نسیم نہیں۔ تو یارو نوٹ کرو، دنیا میں رستے بڑے لوگ لے کے پھرتے ہیں لیکن ہر رستہ صراط مستقیم بھی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بزرگوں کی بات بزرگوں کا ادب رکھنے والے مانا کرتے ہیں۔ حضرات فطرت کی بات کر لیں، کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کے دلائل رکھتا ہے۔ وما من مولود الا ويولد على فطرت الاسلام، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ۔ فطرت کی بات کریں، توجہ میری طرف، مرد وہ ہے جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے، جی میری طرف ذرا، نیچے نہیں، سٹیج پہ عورتیں نہیں جو آپ کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم ہو، اٹھائیے میری طرف، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے، بات کا مزہ دیکھیے۔ فیروز وٹوا میں صبح آپ جب جاب پہ جائیں گے، کام پہ جائیں گے، موٹر سائیکل لے کر کے نکلیں گے، گلی محلے سے آپ کو کبھی یوں اشارے ملیں گے، ملے بھی ہوں گے، اور بچہ بھی چھوٹا تھا یوں کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا نواب ہے، وہ نہیں دیکھتا چودھری ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ وٹو ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ چیمہ ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ رندھاوا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ خان ہے، وہ چھوٹا سا بچہ سامنے سے یوں کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے حاجی صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، راٹ صاحب، آپ کے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ آج تک میں نے کسی چودھری کو، بڑے کو نہیں دیکھا کہ اتر کے بچے کو گالی دے یا اس کے دو تھپڑ رکھے، موٹر سائیکل میری، تیل میرا، خرچہ میرا، تمہیں کاہے کی ٹینشن ہے بھی؟ کیا ہے تمہیں؟ یہ میرا ہی ہے تو میں چلا رہا ہوں تو چلنے دے۔ نہیں، آدمی ہیڈ لائٹ بند کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، تھینک یو بھائی، شکریہ بھائی، تو نے مجھے بتایا۔ یہ بچہ کیا فطرت کیا پیغام دے گئی؟ بچہ وہابی کا ہو، بچہ سنی کا ہو، بچہ شیعہ کا ہو، بچہ وہابی سے ہٹ کر کے کسی اور کا ہو، یوں کرے گا، پیغام دے گا، فطرت کا پیغام دے رہا ہے کہ بھائی جب آسمان کا سورج طلوع ہو جائے پھر تیرے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی ضرورت نہیں، بند کر، بند کر، تو بند کر لیتا ہے۔ اور یارو وہابی فطرت کا پیغام دے کہ لوگوں جب اس دنیا کے اندر آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج طلوع ہو جائے پھر کسی امام کی موم بتی یا لالٹین کی ضرورت نہیں تو بگڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، رسول کے حاصل حدیث، فقر اسلام حضرت مولانا عبدالرزاق صادق صاحب۔ حضرات فطرت بولے گی، بولی نہیں تو اشارے کرے گی، اشارہ شناخت بن جائے گا تو زندگی بن گئی، نہیں تو دن تو گزر ہی جاتے ہیں۔ آگے بڑھے، ایک اور دلیل فطرت کی، میں ماشاءاللہ یہاں دھوتیاں دیکھ رہا ہوں کافی بندھی ہوئی، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں بھی دھوتی باندھتے ہیں، اور خصوصاً جاب سے آئیں تو
काम से वापसी पे लौट के रात को धोती बांधी, सो गए, और सुबह जल्दी जल्दी बेगम ने उठाया कि जमात भी निकल रही है, आप अभी सोए हुए हैं। लोड शेडिंग थी, अंधेरा था। शलवार बदली, मस्जिद में गए, अगली सफ में बाबा जी खड़े हो गए, पीछे फितरत पे मबनी छोटा बच्चा। फितरत, ये साथ वाले को कौन ही मार के कहता है, लाइट आ गई और इसने अचानक देखा, कहता ओए बाबे हुणी सुथन पुठी पाई हो। इसे कौन रोकेगा भाई? फितरत के दलाल देखिए, ये नहीं चुप करते। बाबा जी के कान में आवाज पड़ी, सलाम भी नहीं फेरा, जमात को छोड़ के नीवे नीवे होके बाथरूम माल जाके शलवार सीधी कर आउण गए। हाले तो एक ने वेख्या, फिर कईयां वेखना है। ये बाबा नहीं कहेगा ओए भूतनी दिया तेनू की, शलवार मेरी, सुथन मेरी, टंगा मेरियां, तू एवें बोली जाना है? नहीं 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 नहीं, बच्चे ने सबक पढ़ाया कि बाबा जी अगर सलवार उल्टी हो जाए सीधा करने में हरज नहीं। ओ यारो, अगर अहले हदीस कहे कि अगर सोच, नजरिया, फिक्र उलट हो जाना बुरी बात नहीं हो जाती है, सीधा कर लो तो आप नाराज हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। जनाब शादी पे गए, जल्दी जल्दी बने समरे, हुआ क्या, गलती से ये नीचे वाला बटन ऊपर बंद हो गया। छोटा सा बच्चा मिलेगा, क्या कहेगा, अंकल जी, चाचू जी, बटन उत्ते थल्ले हो गया। अक्लमंद आदमी, सियाना आदमी क्या करेगा? करेगा कि नहीं उसी वक्त? और खुसूसन अगर मूवी बन रही हुई तो भाई करो भी करो, बटन ऊपर नीचे हो गया। हजरात, अगर अहले हदीस कहे कि ये बटन तेरे फिरोज वटुआ का रवाज है, जो मुकाम है वहीं बांधा जाए, तू ऐसे करता है वहीं उसे बंद करता है, अगर ना हो तो तुझे बच्चा भी यार दिलाता है। अगर अहले हदीस कहे पैगंबर ने सुन्नत दी है, सुन्नत में हाथ जहां बंधा है वहीं बांधा जाए, इसको कहीं नीचे है तो ऊपर कर लिया जाए, तो आप नाराज हो जाएं और कहें कि सब ठीक है, जो जहां लगा है लगे रहने दो। हजरात, आगे मुआशरे के दलाइल, ये तो फितरत के थे। मुआशरे में खैर खाही है, अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। आज शायद हदीसें नहीं पढ़ूंगा, ये तुम्हारे फिरोज वटुआ के दलाइल। और यारो, यहां पर अगर यामा मोटरसाइकिल का स्टैंड चलते हुए ड्राइवर ऊपर नहीं उठाए, गली वाले जाते जाते कहते हैं कि नहीं भाजी स्टैंड चुक लो, इसे कहते ने कि नहीं? साडे महल्ले का कहते ने, दूरों आवाजां दे दे के भाजी स्टैंड, ये नहीं वेंदे के भाभी, ये नहीं वेंदे के सुन्नी, ये नहीं वेंदे के शिया, नहीं देखा जाता, भाजी स्टैंड चुक लो। क्यों उठाएं? इसलिए कि ये 1 फुट ऊपर रहे तो खैर है, 1 फुट नीचे चला गया तेरी जान को खतरा है, तू उठा लेता है, शुक्रिया अदा करता है। और यारो, तुझे अगर कोई वहां भी कह दे कि भाई तेरा हाथ सुन्नत से 1 फुट नीचे चला गया है, ऊपर उठा, तेरे ईमान को खतरा है, तो तू न बिगड़ जाए और नाराज हो जाए। हजरात, बीबी का दुपट्टा सुबह स्कूल छोड़ने गए, बाजी का, बहन का, बेटी का, अगर सीट पर रहे कोई आवाज नहीं देता, सीट से 1 फुट 1 बालिश नीचे चला जाए, पिछू लोकी आवाज देंदे, भाजी बाजी हुणी दा दुपट्टा तां कर लो। भाई क्यों? बेटी मेरी, मोटरसाइकिल मेरा, गाड़ी मेरी, दुपट्टा मेरी बेटी का, तुझे क्या तकलीफ है? नहीं, पीछे मुड़ के कहेगा, कुड़िए दुपट्टा चुक, तानू कर, लीड़ा तां कर। क्यों? जान को खतरा। अगर इतना नीचे चले जाने से दुनिया के अंदर तेरी जान को खतरा है, तो मेरा ये ईमान है, अगर कायनात के इमाम का कोई फेल, सुन्नत है, दीन है, शरीयत है, निजाम है, अगर थोड़ा सा उतना नीचे चला गया तो शायद तेरे ईमान को भी खतरा है। हजरात, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। तेरा सर से लेके पांव तक एक एक उज़व फिरोज वटुआ में कहता है सब ठीक, जेड़ा जिथे लगा है उन्होंने लगा रहन दो। नहीं मेरे भाइयों, फिरोज वटुआ में
अभी आप थक के निकले, सड़क के ऊपर आवाज सुनेंगे, 4 शीशियां डाल के एक हैंडल स्टैंड पकड़ के छनक छनक की आवाज आ रही होगी, बाबा जी मालिश करा लो। हाँ पुत कर दे, अज मौलविया ने बड़ा थकाया है। बाबा जी अज सरों का तेल नहीं हैगा। भाई क्या लेके आए? मेरी बेगम आज बाजार गई थी, वहां से सेब का मुरब्बा लाई थी और उसमें शीरा था, सेब का निचोड़ बड़ा ताकतवर है। बाबा जी सर नीचे करो, मैं मालिश कर दूं, आप फिर से जो है झारा पहलवान बन जाएंगे, ताकत आप में चली जाएगी। क्यों? ईमान से बताओ बाबा जी सर नीचे करेंगे, कहेंगे अगे धी पुत जेड़े ने साबन शैंपू नहीं देंदे, तू बाकी दे भी ला दे। तेरा सर के बाल कहें सब ठीक नहीं, तेल सही है, लेकिन सेब के मुरब्बे का शीरा सही नहीं है। नीचे तेरी आंखें हैं, आंखों में कोई तुम्हें सुरमा डालने को कहे डाल लेगा, लेकिन अगर बीवी बोले, क्या बोले? सोने रोज तुसी काला काला सुरमा पा के अखां काल कड़ीचियां कर लेंदे हो। अज मैं बाजार गई सा, नीला थोथा लियाई सा, आ तुसी पाओ ना एक एक सलाई, अखां नीलियां नीलियां मस्त मस्त आउणगियां, तुसी घाटो किसे नालों, आप डाल लेंगे, कहेंगे ओ मेरी निगाह की दुश्मन, मेरी नजर की दुश्मन, ओ मेरी जान की दुश्मन। ये आंखों में डाला नहीं करते। तेरी आंख बोले सब ठीक नहीं, नाक के करीब खुशबू की जाए कबूल करे, बदबू की जाए पीछे हटे। तेरी नाक बोले सब ठीक नहीं है, नीचे तेरा मुंह है, मुंह में मिश्री रख। लोग कहें ठीक है जी गला सही हो जाता है, बैठ जाए तो संगरी मिश्री खाने से तू मान लेगा। और अगर हकीम साहब कहें नहीं जी गला खराब होता है जरासीमों से, आज मैं तुम्हें बेटा संखिया देता हूं, ये लो गले में रखो, जरासीम ही नहीं रहेंगे, गला इंशाल्लाह खराब नहीं होगा, ले लोगे। तेरा गला बोले सब ठीक नहीं। बेगम ने भेजा फेस पाउडर लाना है, इन्हें क्या पहले नमाज पढ़ा, घरों रंग पुछ के गया सी किदां दा हुंदा, नमाज पढ़न गया उदां दे रंग दा मस्जिद दा चूना डिग रहा सी। इन्हें कागज इकट्ठा किया, कहता बेगम उदां दा रंग है, भी पाउडर आ, मुंह ते मल उदां दा हो जाएगा। तेरी बेगम का मुंह कहेगा सब ठीक। हजरात आगे बढ़िए, तेरी गर्दन कहती है सब ठीक नहीं। आपके यार की शादी हो, 10 रुपए के फूलों का हार ले जाओ, गले में डालेगा कि नहीं? डाल लेगा। लेकिन अगर एक आदमी सर्वस में बोरजन में बाटा की दुकान पे काम करता हो और कहे जी भा होना दी केड़ी रोज रोज शादी होनी आ, सोने दी जो है लड़ी जो है गोल्डन कलर की लेकर के उसमें माशाल्लाह 50,000 लाख के जूते, 1,000 2,000 10,000 का जूता डाल के जब बारात आने लगे या जाने लगे और मूवी बनने लगे, कहे भाजी लोगों के 10 दे हार पाए जे, वो भी कोई हार ने, इधर पाओ लाख रुपये का हार। तेरी गर्दन कहेगी सब ठीक है, चलता है। तेरी गर्दन बोले सब ठीक नहीं। हजरात टाइम नहीं है, तेरे सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक एक एक अंग कहता है सब ठीक नहीं है। जब दीन की बारी आए तो जो भी है ले लो, सब ठीक है, दुनिया में सब ठीक। और यहाँ आके माशाअल्लाह तेरी खरीदारी भी कहती है सब ठीक। चौधरी साहब ने घर आके कहा जी मेरे आज मेहमान आ रहे हैं, मैंने बड़ी तारीफ की है कि मेरी बेगम बिरयानी बड़ी जबरदस्त बनाती है, बेगम बिरयानी बनाओ। सरताज घर में गोश्त नहीं है, अच्छा मैं गोश्त ले आता हूं। चावल नहीं है, आप पुत्र नूं भेज दे ले आऊंगा, मैं गोश्त का पता करा। ये गोश्त लेने गया बेटे को चावल लेने के लिए, फिरोज वटुआ में बिरयानी किसकी बनाते हो, कौन से चावल की? हाँ सुपर, अगर सुपर तुम ही ऊपर लब्बे तो कहते हो भाजी सुपर तुम ही ऊपर दे दे। हाँ जी, दुकानदार ने खुतबा सुना था सब चलता है, दावत सुनी थी सब ठीक है, उसने टोटा दे दिया। पुत ले जा, तेरे अब्बे को ही मैं सुनिया सी मसीते कहंदा सी जेड़ा जिथे लगा ठीक है, किसी नूं ना छेड़ो, किसी नूं ठीक ले जा। घर बेगम ने वेख्या, बीवी भी कहती है सब ठीक नहीं, कहती टुट पैने आ, तेरे प्यो ने तेरे टोटे टोटे कर देने। टोटा चौल लेके आ गया, वो मशहूरी कर कर मर गया बिरयानी दी, तू उसे टोटा खवाएगा। हजरात वापिस मोड़ा है, उधर जो है कसाब ने, इसने गोश्त मांगा, उसने गोश्त में छिछड़े भी देने शुरू कर दिए, और कीमा मांगा, कीमे में हड्डियां भी टकाटक करने लगा। ये कहेगा सब ठीक है।
تیری خریداری بولے، تیرا بازار بولے، تیرا گھر بولے، تیری بیوی بولے، تیرا بچہ بولے، دکاندار بولے، اپنا من بولے، تیرا تن بولے، تیری زبان بولے۔ رمضان آتا ہے کھجوریں لینے کے لیے، کیا کہتے ہو؟ شاپر میں ڈال دے جاتی ہے، ٹھیک ہے، کھول کے دیکھتے ہو، آجی یہ کیڑا ہے۔ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک۔ آم لینے جاتے ہو، امب لین گئے تامی سے آنے، کیڑا ہے؟ انور لٹور۔ جھوٹ کسے اور نال بولی، مینوں پتا میں بڑا پچھان رکھنا، اے انور لٹور نہیں ہے گا، اے تا سادہ دیسی کاٹھا امبا، اے تا کوئی فلانا ہے۔ اور نہیں پاجی ویکھو تا صحیح، جھٹلائے گا، پرکھ رکھتا ہے، پہچان کرتا ہے، عقل مند ہے، سیانہ ہے، اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، نالج دیا ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ اور پھر شاپر پکڑ کے اگر ریڑی والا سارے اپنی مرضی سے ڈالے، کہندا پاجی تہاڈی مرضی نہیں چلنی، ریٹ تہاڈی مرضی دا، چیز میں مرضی دی پاواں گا۔ اور پھر پکڑ پکڑ کے دیکھتا ہے، کوئی پلا تو نہیں، کوئی نرم تو نہیں، ٹو ٹو کے کی وینا ہے۔ امب لینا ہوئے، شاپر چ پانا ہوئے، پھر سب ٹھیک نہیں۔ بات دین کی ہو، بات نماز کی ہو، بات کلمے کی ہو، بات قیام کی ہو، بات رکوع کی ہو، بات سجدے کی ہو، بات تشہد کی ہو، بات توحید کی ہو، تو پھر سب چلتا ہے۔ حضرات آگے بڑھیے، ہماری مائیں بہنیں بھی کہتی ہیں کہ سب ٹھیک۔ ہماری گلی کے اندر ایک خاتون ہے 85 سال عمر، بوڑھی، ایک آنکھ کام کرتی ہے، ایک نہیں کرتی۔ ریڑی والا 1:30 بجے سبزی دینے آتا ہے، باہر نکلتی ہیں، سبزی خریدتی ہیں۔ ایک دن اتفاقاً میں بھی اسی ٹائم میں، وہ بھی اسی ٹائم میں، ایک بینگن کو پکڑ کے، پاجی پنجابی سیدھا کہہ دما، فروز وٹواں پنجابی علاقہ لگدا، میں کیا چل وچ تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ بتاؤں پھڑ کے تے اکھ دے لاگے کر کے ویکھ دی بھائی، ماں جی کی ویندے ہو؟ پوتے کانے کونے ہوندے آ، پتہ نہیں لگدا، پھر بچیاں نے کھانے ہوندے آ، وہ تیری ماں تیرے گھر میں کچن میں ایک بینگن ایسا نہیں جانے دے رہی کہ جو کانا ہے یا اس میں سوراخ ہے یا اس میں کیڑا ہے۔ کچن میں سب ٹھیک نہیں چلتا، جب مسجد میں آ جائے تو سب ٹھیک ہے۔ اللہ سے ڈر، ذرا ہوش کر، ذرا فکر کر۔ حضرات سائنس کی مثال پڑھے لکھے لوگ اپنی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ ہاں آ دیکھ، موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی یاماہا کو لے لے، کمپنی نے بنایا، ٹیکنالوجی دی، اصول دیے، اس کو فالو کرو گے گاڑی چلے گی۔ کیا اصول ہے کہ آپ اوپر والی ٹینکی میں کیا ڈالو؟ پیٹرول، سائڈ ٹاپے میں کیا ڈالیے؟ مبلیل، اور نیچے انجن میں مبلیل۔ اگر یہ کہے جی میں تو مسلمان، یاما ایک جو ہے غیر مسلم ہے، وہ وہاں کا جاپانی، اسے کیا پتا، میں جھارے کی نسل کا ہوں، میں گجرانوالا کے چڑے کھاتا ہوں، میں بڑا شیر بہادر ہوں، طاقت ہے میرے اندر، آج میں ایسے کروں گا، مبلیل اوپر ڈالوں گا، پیٹرول نیچے ڈالوں گا، اپنی مرضی۔ کیا خیال ہے؟ اور میں سوئچ بھی آن نہیں کروں گا، کیکے مارتا رہے، گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور تو تھوڑی سی یاماہا کمپنی کے اصولوں کو بدل کے اپنی مرضی کرے، تیری دنیا کی گاڑی نہ چلے۔ اور یار تیرے رب نے تجھے بنایا، ٹیکنالوجی دی، دنیا بنائی، نظام دیا، اللہ نے پیغمبر اتارے، انبیاء بھیجے، قرآن بھیجا، کلام بھیجا، وحی بھیجی، دین بھیجا، نظام بنایا۔ اگر تو اپنی مرضی کرے تو پھر تیری دین کی گاڑی چل جائے گی؟ ٹکریں تو ہو سکتی ہیں، اللہ کی قسم تیرے دین کی گاڑی نہیں چل سکتی اگر اس میں بھی تو نے اس رب کی نہ مانی کہ جس کا یہ دین ہے، جس کا تو ہے، جس کا یہ بندہ ہے، جس کی زمین ہے، جس کی ہوا ہے، جس کی فضا ہے، جس کا آسمان ہے اور اس کی چھت کے نیچے تو رہتا ہے۔ دین کے معاملے میں لگی لپٹی نہ رکھا کر۔ اور حضرات آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب ذرا قرآن سے بھی باتیں کر لیں تھوڑی سی۔ فیروز وٹواں میں اگر جھوٹا آدمی قسم اٹھائے تو مان لیتے ہو؟ کہنے پاجی ایسا تو جھوٹا، لیکن تو قسم چکی، چل تیری مان لینے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ جھوٹ کا کوئی شک شبہ کر سکتا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، فیروز کے لوگوں ہم سے بڑھ کے کوئی بات میں سچا نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے، اللہ اگر ویسے کہہ دیتے ماننا ضروری تھا، اللہ کو پتا تھا یہاں کے لوگ قسمیں اٹھا کے بات پکی کرتے ہیں، اور اگر کسی کو اجنبی ہو اس کی بھی بات قسم سے مان لیتے ہیں۔ اللہ نے بات سمجھانے کے لیے کہ سب ٹھیک نہیں، پہلے ایک قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، پڑھیے والعصر، اور زمانے کے لوگوں، فیروز بٹوا کے لوگوں، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اللہ نے کیا کہا؟ سارے انسان ہی فائدے میں ہیں، سارا ہی ٹھیک ہے؟ فرمایا نہیں، انسان خسارے میں ہے، سب برابر نہیں ہے، کچھ نقصان میں ہے، کچھ فائدے میں ہے۔ اللہ نے ایک قسم اٹھائی، ہمارا تو ایک قسم سے کچھ نہیں بنتا، اللہ نے قسمیں دو کر دی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے دوپہر کے وقت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، فیروز وٹواں کے لوگوں مجھے رات کے اندھیرے کی قسم۔ بھائیو، دن دوپہر کا وقت اور رات کے 12 بجے کا وقت برابر ہوتا ہے؟ اللہ نے قسمیں ہی وہ اٹھائیں، ان چیزوں کی اٹھائیں کہ جو برابر نہیں۔ کیا فرمایا؟ سب ٹھیک ہے۔ اگر سب ٹھیک ہے تو کیوں کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو دھکا دینے والا اور پیار کرنے والا دونوں برابر نہیں۔ اللہ نے قسمیں 3 کر دی، فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ بھائی توجہ، 3 قسمیں اٹھا کے کیا کہا؟ ماشاءاللہ محترم نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے گفتگو سے۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اللہ نے قسمیں 3 کر دی، فرمایا رات کی قسم جب اندھیرے چھا جائیں، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب روشنیاں پھیل جائیں، وما خلق الذکر والانثی، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو بنا کے فرق ڈال دی ہے۔ بھائیو، مذکر اور مؤنث میں فرق ہوتا ہے کہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ فیروز وٹوا میں کیا رواج ہے؟ پوتنو آن کے پیو آکھے چودھری صاحب کہن اج تیرے لیے میں رشتہ ویکھ کے آیا، منڈیا کی یاد کرے گا؟ ذرا ویکھیا، ویکھن گیا، ابا تو کی ویکھیا؟ وہ تو منڈا کہندا پھر کی ہویا، سب ٹھیک آ؟ نہیں، تیرا وسیب کہے، تیری جوانی کہے، تیری عقل کہے، تیرا وجود کہے، تیرا نظام کہے، تیرا شہر بولے، تیرا علاقہ کہے، سب ٹھیک نہیں۔ رب کہتا ہے مجھے رات کی قسم جب اندھیرے پھیل جائیں، دن کی قسم جب تجلیاں پھیل جائیں، اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث بنا کے فرق کر دیے، ان سعیکم لشتا، فیروز وٹواں والے عمل تو سارے کرتے ہیں، کیا سب کے عمل ٹھیک ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لشتا، صحیح نہیں ہے، فرق ہے، کسی کا صحیح ہے، کسی کا غلط ہے، کسی کا حق ہے، کسی کا باطل ہے، کسی کا قبول ہے، کسی کا مردود ہے، کسی کا لے لیں گے، کسی کا منہ پہ مار دیں گے۔ ان سعیکم لشتا۔ اللہ نے قسمیں 4 کر دی، پتا تھا 4 اماموں کا نام لے کے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے کہا قسمیں 4 کرو، قسمیں 4 کر دی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امانتو والے شہر مکہ کی قسم، اور یارو جنہوں نے کھایا ہے، پوچھئے انجیر اور زیتون کے ٹیسٹ میں کتنا فرق ہے؟ ایک میٹھا، ایک کڑوا کسیلا۔ اللہ نے کہا جیسے ان کے ٹیسٹ ایک جیسے نہیں، ایک طرف طور سینا، ایک طرف مکہ معظمہ، فرمایا جس طرح یہ برابر نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانوں کو بنانے میں تو ہم نے سب سے بہتر بنا کے برابر بنا ڈالا، لیکن آگے کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، کچھ گڑوں میں ہے، کچھ بلندیوں پہ ہے، کچھ پستیوں میں ہے، کچھ عروج پہ ہے، کچھ جنتوں میں ہے، کچھ جہنموں میں ہے۔ اللہ نے قسموں کی تعداد 11 کر دی، پتا سی 11ویں دا نام لیا شاید من جانا۔
اللہ نے قسموں کی 11ویں کر دی. پڑھیے ذرا, فرمایا والشمس, ایک قسم سورج کی قسم, والشمس وضحاها والقمر, گنتے جائیے, والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کے رب کیا کہتے ہیں, سب ٹھیک چلے گا. فرمایا نعرہ تکبیر, مسلک کے حق اہل حدیث, علماء اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق نادر صاحب. فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے تزکیہ نفس کر لیا, صحیح لے لیا, کتاب و سنت کو لے لیا, پیغمبر کی شریعت کو لے لیا, رب کے نظام کو لے لیا, وہ کامیاب ہو گیا. جس نے من مرضیاں کی, وقد خاب من دساہا, یہ برابر نہیں, یہ نقصان میں چلا گیا. حضرات, اللہ نے پھر کچھ عقل کی باتیں سمجھائیں. عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں, عقلی دلائل دے دے کے لوگوں کو رام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا یہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہوتے ہیں؟ اگر سمجھ نہیں آئی تو پوچھ جس کے پاس ماضی میں BA کی ڈگری نہیں تھی اور جس کے پاس تھی. کتنا فرق ہمارے علاقے میں. اللہ سمجھانا چاہتے ہیں, تیرے فیروز وٹواں میں کالج کا پرنسپل کسی کسان کو نہیں لگایا جاتا. بے شک وہ طاقت میں زیادہ, موٹا جھوٹا تازہ ہٹا گٹا طاقتور, لیکن کمزور سا نحیف سا علم ہے, ڈگریاں ہیں, اسے پرنسپل بنایا جائے گا. اسے شاید چوکیدار بھی کوئی رکھنے کو تیار نہ ہو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, سب برابر نہیں. اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں, فرمایا وما يستوي العامى والبصير, یہ دیکھنے والا, 2 آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا اور آگے کیا کہا, ولا الظلمات ولا النور. او یارو, لوڈ شیڈنگ ہونا اور بجلی ہونا دونوں برابر ہیں؟ اگر برابر ہیں تو پھر شور کیوں ہے؟ دین میں تو سب ٹھیک ہے, یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہے, بجلی ہو تو ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں ولا الظل ولا الحرور, اور لوگوں دھوپ اور سایہ بھی برابر نہیں. مسجد میں جگہ ملی باہر, ایک کو ملی اندر AC میں. یہ باہر گرمی میں دھوپ میں بیٹھا, یہ اور اندر AC میں بیٹھا ٹھنڈک میں سائے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں. حضرات, اللہ مثالیں دیتے گئے. عقل کی آخری مثال قرآن سے رکھنا چاہتا ہوں. دیہات کا ملا جلا شہر کا ماحول ہے. اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی, سورہ ملک ہے. آپ رات کو پڑھ کے سوتے تھے, تب تک سوتے نہیں تھے جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے. سورہ ملک آتی ہے, رات کو پڑھتے ہو. اللہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ سونے سے پہلے بندے ذرا پڑھ, چودھری صاحب تو بھی پڑھ, عامی تو بھی پڑھ, خاص تو بھی پڑھ, میرے تو بھی پڑھ, بیگانے تو بھی پڑھ. کیا ہے؟ فرمایا آفا من یمشی مکبا. او بھائیو, ترجمہ پڑھا کبھی؟ آفا من یمشی مکبن علی وجہہ اہدا. اللہ پوچھتے ہیں سونے سے پہلے فیصلہ دے, کوئی پتہ نہیں تیری موت آ جائے, صبح اٹھ سکتا ہے کہ نہیں اٹھ سکتا. فیصلہ دے, تیری عقل کیا کہتی ہے, تیرا دین کیا کہتا ہے, تیری سوچ کیا کہتی ہے, مجھے ذرا جواب دے کے سونا. اللہ اکبر. کیا ہے؟ فیروز وٹواں کا کوئی نمبردار, علاقے میں ماشاءاللہ بڑا مشہور, عزت دار, باوقار, یہ چند دن کے لیے لاہور چلا جائے, جمناسٹک کو جوائن کر لے اور جم جوائن کر کے صحت باڈی ماشاءاللہ جمناسٹک سیکھ کے آ جائے. اپنے گاؤں میں آ کے اعلان کر دے, ہو پنڈ والے سارے باہر نکلو, چوک چاہیے. نمبردار صاحب جان دی سلامتی, کی ہویا خیرا. اور کہندے تسی ٹردے ہو, پیراں تے سارا جان ٹردا, تواڈے نمبردار ورگا بھی کوئی ٹرو تا ویکھو نا کی سکھیا میں. آئے ماشاءاللہ, خواتین کوٹھوں پہ چڑھ گئیں, لوگ نیچے. اس نے دیکھتے ہی دیکھتے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, رب کے قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں, ابھی دیکھیے گا. اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کلا بازی لگائی جیسے کبڈی کے پہلوان لگاتے ہیں. ماشاءاللہ, ہاتھ نیچے, پاؤں اوپر, سر نیچے, ٹانگے اوپر. سارے نے ہاتھ بن لے, چودھری صاحب جان دو, بیبیاں بھی ویکھن ڈیاں, بندے بچے بھی ویکھن ڈے, تسی ادا ہی چنگے ہو. کہے گے کہ نہیں؟
اللہ کہتے ہیں افمن یمشی، فیصلہ کر، کیا وہ شخص جو چلتا ہے مکبن علی وجہی، سر نیچے کر کے، پاؤں اوپر کر کے، ہاتھ نیچے کر کے، ٹانگیں اوپر اٹھا کر کے، اہدا، یہ زیادہ صحیح ہے امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا پھر اس نمبردار سے وہ کمی ہی بہتر ہے جو اپنے پاؤں کے بل بوڑھا بیچارہ چلا جا رہا ہے؟ فیصلہ کر کے سونا۔ حضرات اگر یہ دونوں برابر نہیں، سب ٹھیک نہیں، تو پھر آخری فیصلہ لیں، بات کریں۔ اگر دنیا میں سب ٹھیک ہوتا، اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر نہ بھیجتے، اگر دنیا میں سب ٹھیک ہوتا، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو نہ اتارتے، اگر سب ٹھیک ہوتا، اللہ 4 الہامی کتابیں نہ اتارتے، اگر دنیا میں سب ٹھیک ہوتا، یہ انبیاء کے سلسلے نہ ہوتے، اگر سب ٹھیک ہوتا، یہ نمرود کی اور ابراہیم کی داستان نہ ہوتی علیہ السلام، اگر سب ٹھیک ہوتا، تاریخ میں فرعون، قارون اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہ ہوتا۔ حضرات اگر سب ٹھیک ہوتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دعوت دے کر کے سب سے پہلے چچا سے گالی نہ لیتے۔ حضرات اگر سب ٹھیک ہوتا، کائنات کے امام 3 سال شیب ابی طالب میں جیل نہ کاٹتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، کائنات کے امام طائف سے اپنے بدن الطف کو لولوہان کروا کر کے نہ نکلتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، کائنات کے امام کے ساتھی جو ہیں یہ حبشہ کو ہجرت نہ کرتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، مکہ کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے، یہ آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے اس گھر کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت نہ کرتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، غزوہ بدر نہ سجتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، 14 لاشیں نہ گرتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، رشتہ داروں کے 72 تن جو ہیں وہ زمین کے اوپر گرائے نہ جاتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، غزوہ احد نہ سجتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، آقا کے 70 صحابی ان کے لاشیں نہ تڑپتے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، آقا کے چچا کا انگ انگ نہ کٹتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، آقا کے چچا کا کلیجہ نکالا نہ جاتا، کان کاٹے نہ جاتے، آنکھیں نکال لی نہ جاتی، ہار بنا کے ان کو رسی میں پرو کے گلے میں ڈالا نہ جاتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، محبوب کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے۔ اور یارو اگر سب ٹھیک ہوتا، حدیبیہ نہ ہوتی۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، غزوہ خیبر نہ ہوتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، غزوہ طائف نہ ہوتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، حنین نہ ہوتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتا، فتح مکہ کا سوال نہ ہوتا۔ اگر سب ٹھیک ہوتی، قبر کی منزلیں نہ ہوتی۔ اگر سب صحیح ہوتا، وہاں سوال و جواب نہ ہوتے۔ اگر سب صحیح ہوتا، پل صراط نہ ہوتا۔ اگر سب صحیح ہوتا، اللہ کا میزان نہ ہوتا، حساب و کتاب نہ ہوتا، جنت اور جہنم کی تقسیم نہ ہوتی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس دنیا میں دعوتیں بڑی، جس طرح مارکیٹ میں سودے بڑے، کہیں سٹڑا ہے، کہیں روڑا ہے، کہیں ادھواڑا ہے، کہیں سپر ہے، کہیں باسمتی ہے، کہیں اس سے اوپر ہے، کہیں اعلیٰ ہے، کہیں ادنا ہے۔ دین کے نام کے اوپر بھی بازار میں سودے بڑے، لیکن عقل مند وہ ہے جو سوچ کے، سمجھ کے، دیکھ کے، پرکھ کے، آنکھوں کے ساتھ اور تحقیق سے ریسرچ کر کے پھر صحیح کو لیتا ہے۔ حضرات یہی ہماری دعوت ہے۔ زندگی نے وفا کی انشاءاللہ تو کسی موقع پہ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ اگر سب صحیح نہیں تو صحیح کیا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ حضرات ایک سوال آیا ہے، قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سونے کی ممانعت کیوں ہے؟ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ فیصلہ کون کرتا ہے؟ مدعی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، مدعا علیہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ عدالت سے تو غلط فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ترازو کا نشان بنا ہے، ماضی میں تھا، برابر انصاف ملے گا۔ اب شاید عدالتوں میں اس کا مفہوم یہ ہے جتنا پیسہ ڈال اتنا انصاف ملے گا۔ لیکن اگر ضمیر کی عدالت ہو اور ایمان کا جج زندہ ہو تو اللہ کی قسم کبھی غلط فیصلہ دیا نہیں جا سکتا، لیا نہیں جا سکتا۔ بندے کو پتا ہوتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سونے کی نہ تو کتاب اللہ میں کوئی ایک آیت ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی ایک روایت ہے کہ جس میں یہ منع ہو۔ ہاں، قبلہ کی طرف اگر کوئی منہ کر کے تھوکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت سے ہٹا دیا، ہم کہتے ہیں جی بالکل غلط ہے۔ لیکن اس بارے میں
میرے بھائیوں اگر قدر نہیں تو آپ نے پاؤں نہ بھی کیے ہوئے ہوں، چوم بھی رہے ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا تھا پکڑ کے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ دل میں بیت اللہ کی قدر نہیں تھی۔ اور اگر دل میں قدر ہے، ایمان ہے، پھر محبوب نے اجازت دی ہے کہ آپ ان پاؤں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر بھی جا سکتے ہیں، بیت اللہ کی چھت پہ بھی چڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بے ادبی سے کر کے تو غلط ہے، اور اگر کوئی ویسے کرے تو آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو کہیں، بگرنہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں، ہاں سوائے اس کے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اگر کسی علاقے میں لوگ اسے تعظیم سمجھتے ہیں تو پھر آپ کبھی یہ قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ ان کے دلوں کو مجروح کرنا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔